अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए अब हम फिर डोमेन 1 पर आ गए हैं और उसका पॉइंट नंबर 76 से आज हम शुरू करेंगे। ये होगा पार्ट नंबर 12 और जो है इसका कुछ यूं है कि ये मैंने ख़त्म किया था SLA पर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के ऊपर ना। तो मैं ऐसा थिंक कर रही हूँ कि मैंने सर्विस लेवल एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसका कुछ यूं है कि ये डोमेन 2 में भी आता है और डोमेन 3 के अंदर भी आता है, तो हम उधर उसको इसको ज़्यादा सही तरीके से समझ लेंगे इंशाल्लाह। तो अब पॉइंट नंबर 76 क्या है? कंप्लायंस पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स ना। Compliance is the act of conforming to rules, policies, regulation and standards. हम सब जानते हैं कि compliance किसको कहते हैं? Compliant action को कहते हैं ना, किसी किस्म का एक्शन लेना ना। तो कंप्लाइंस क्या होता है? कंफर्म करता है रूल्स को, जो कंपनी के रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं और स्टैंडर्ड्स हैं ना। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है सिक्योरिटी गवर्नेंस का, क्योंकि अगर कंप्लाइंस नहीं होगा ना तो कंपनी ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होगी, कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऑन अ पर्सनल लेवल, compliance is related to whether individual employees follow company policy and perform the job tasks in according to defined procedures ना। अगर compliance नहीं है तो फिर कंपनी स्मूथली चल भी नहीं सकती, और जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, वो ये है कि उन्हें अपनी जो है कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करना है। कंपनी की पॉलिसी सबसे पहली चीज़ है ना, तो उसका तो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर जॉब टास्क जो दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वो हर एम्प्लॉय अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से पूरा करता है। और इसके अलावा जो है ना, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्रोसीजर, जो कंपनी के प्रोसीजर का तरीका है कि भाई अगर आपने कोई टास्क भी करना है तो ऐसे करना है ना। ठीक है, फिर आता है पॉइंट नंबर 77, प्राइवेसी पॉलिसी रिक्वायरमेंट ना। अब प्राइवेसी पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स क्या है? इसके 3 पॉइंट है। एक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनअथोराइज एक्सेस ना। प्रिवेंट करना है कि कोई अनअथोराइज एक्सेस ना है, कोई अनअथोराइज बंदा जो है वो किसी चीज़ का एक्सेस ना ले ले जिसकी उसको इजाज़त नहीं, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। और इसको बहुत एक्टिव रखना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको सुस्ती से चलाना है, ये बहुत एक्टिव होना चाहिए, फौरन प्रिवेंट करना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। फिर दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि फ्रीडम फ्रॉम अनअथोराइज एक्सेस। इतनी अच्छी तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल्स बिठाने हैं कि एक वक्त आए कि अनअथोराइज एक्सेस के इंसिडेंट्स ना हो या ना होने के बराबर हो जाएं। फिर आता है फ्रीडम फ्रॉम बीइंग ऑब्जर्व, मॉनिटर और एग्जामिन विदाउट कंसेंट और नॉलेज ना। और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि कोई आपको मॉनिटर कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है या एग्जामिन कर रहा है बगैर आपकी नॉलेज के। यहाँ पर क्या होता है अमेरिका में कि जब हम किसी बैंक को कॉल करते हैं या इलेक्ट्रिक कंपनी को कॉल किया, कोई इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है या कुछ पूछना है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है वेबसाइट से ना, तो क्या होता है कि है ना, एक रिकॉर्डिंग आती है जब आप कॉल करते हो, तो रिकॉर्डिंग वो मैसेज बजता है कि योर कॉल में बी मॉनिटर्ड और रिकॉर्डेड फॉर द क्वालिटी पर्पस ना। तो वो आपको ये बता देते हैं कि अगर आपके साथ कोई कस्टमर सर्विस का बंदा बात करता है तो उसके साथ जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन रहेगी उसे जो है ना या मॉनिटर भी किया जा सकता है और रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। क्यों? ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि उनके एम्प्लॉयज़ किस तरह की कस्टमर सर्विस दे रहे हैं ना कस्टमर्स को। प्लस ये कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि कस्टमर है ना कॉल कर देता है सुपरवाइज़र को और कहता है कि जी तुम्हारे तो बंदे ने मेरे से ऐसे वैसे बात की और मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला।
تو وہ کال سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کسٹمر غلط تھا کہ کسٹمر سروس ریپرزنٹیٹیو غلط تھا نا، تو کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تو یہ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے نا کہ وداؤٹ کنسنٹ اور نالج کے کوئی کسی کو مانیٹر نہیں کر سکتا، تو وہ پہلے سے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو کانورسیشن ہے وہ ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے اور مانیٹر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 78 آتا ہے understand and apply risk management concept na. It's a detailed process of identifying factors that could damage or disclose assets, evaluating those factors in light of asset value and countermeasure cost, and implementing cost effective solutions for mitigating or reducing risk na. رسک مینجمنٹ کانسیپٹ جو ہے مستقل ہم یہی بگننگ سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں نا، تو یہ ایک ڈیٹیل پروسیس ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نا کہ بھئی کوئی بھی قسم کا ڈیمیج ہو یا ایسٹ کا ڈسکلوز ہو، ایویلیویٹنگ دوز فیکٹرز ان دا لائٹ آف ایسٹ ویلیو نا، ایسٹ کی ویلیو کیا ہے نا، بہت ضروری چیز ہے کہ بھئی جو ایسٹس جو کمپنی کے پروویژنز ہیں ان کی ویلیو کیا ہے نا، اور اگر کسی قسم کا رسک آتا ہے تو اس کا کاؤنٹر میجر جو ہے نا اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی نا۔ تو ایک اچھی اور سموتھ اور پروفٹیبل کمپنی یا آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے خرچے کنٹرول میں ہونا۔ بہت سے بزنس بہت اچھے چلتے ہیں لیکن اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں اور آمدنی کم ہوتی ہے خرچوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا بہت ہی ضروری چیز ہے کہ آپ کے خرچے جو ہیں آپ کی آمدنی سے بہت کم ہونے چاہیے نا، اور اسی کاسٹ افیکٹو وے ڈھونڈیں جس سے آپ اپنے ہے نا رسک کو بھی میٹیگیٹ یعنی ریڈیوس کر سکتے ہیں نا۔ پھر آتا ہے رسک اسسمنٹ اور رسک انالیسن از دا ایگزامینیشن آف این انوائرمنٹ۔ جب بھی رسک اسسمنٹ ہوتی ہے یا رسک کو انالائز کیا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کے امتحان سے آپ گزرتے ہیں۔ وہ امتحان کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے رسک کنٹرولز بناتے ہیں نا، تو وہ ایک ایگزامینیشن سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، تو رسک اسسمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ اور رسک رسپانس انوالو ایویلیویٹنگ کاؤنٹر میجرز نا، اور پھر جو رسک اب بھائی نقصان ہوا ہے تو اس کو رسپانس کیسے کرنا ہوگا نا۔ گوگل کے جو سی ای او ہے سندر پچائی کا انٹرویو میں ایک دفعہ دیکھ رہی تھی تو اس نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا نیور ایور ریئیکٹ آلویز رسپانس نا۔ تو یہ جو کاؤنٹر میجر ہے نا یہ رسک رسپانس ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کو رسپانس کیسے کرتے ہیں، اس کا سلوشن کیسے نکالتے ہیں نا، تو شروع میں ہی جو ہے پلانز بنتے ہیں کہ بھی کاؤنٹر میجرز کیسے لینے ہیں نا۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 79 رسک ٹرمینالوجی اینڈ کانسیپٹ، یہ اس کی ساری ٹرمینالوجی آ گئی نا۔ اب ایسٹ کیا ہے، یوزڈ ان بزنس پروسیس اور ٹاسک۔ ایسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بزنس کا پروسیس ہے اور اس کا ٹاسک ہے وہ بھی ایسٹ ہے، کیونکہ اگر ٹاسک ٹائم پر نہیں پورا ہوتا ہے تو بھی بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے ایسٹ ویلیویشن نا، ایسٹ کی ویلیو تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہر ایسٹ کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے، کلاسیفائی ہونی چاہیے۔ پھر تھریٹس کا مطلب یہ ہے کہ اینی پوٹینشیل اکرنس دیٹ میں کوز انڈیزائربل، لازمی ہے کسی کو بھی مشکل مصیبت خطرہ پسند نہیں ہوتا ہے تو وہ تھریٹ ہے۔ پھر تھریٹ ایجنٹ سلیش ایکٹرز کون ہوتے ہیں، جو انٹینشنلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں کمزوریوں کو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں نا اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی چالاکی کو، اپنی ہوشیاری کو جو اللہ نے انہیں ایک نعمت کی طرح دی ہوتی ہے، دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے میں نکال دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے پروڈکٹیو وے میں یوز کریں۔ یہ ہیکرز جو ہائر کیے جاتے ہیں، برے لوگوں جو ان کو ہائر کرتے ہیں، تو وہ پھر کمزوریوں ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ پھر آتا ہے تھریٹ ایونٹس نا، اور ایکسیڈنٹل
occurrence and intentional exploitation of vulnerabilities نا جو بھی جتنے بھی خطرے آتے ہیں مشکل پریشانیاں آتی ہیں وہ ایک ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتی ہیں اور انٹینشنل بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی نے آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے نا. پھر آتے ہیں تھریٹ ویکٹر نا. تھریٹ ویکٹر کیا ہے؟ اٹیک اور اٹیکر کین گین ایکسیس ٹو دا ٹارگیٹ. اب تھریٹ ویکٹر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اٹیک یا اٹیکر لازمی اٹیک کب آئے گا؟ کمزوری ہی کی وجہ سے آتا ہے. اور اٹیکر پھر کیا کرتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو ایکسیس کر لیتا ہے، یعنی کامیاب ہو جاتا ہے اپنے ٹارگیٹ کو لینے میں نا. اور پھر آتا ہے وانریبلٹی، جو کہ بہت ایزی ہے کہ ہمیں پتہ ہے وانریبلٹی کمزوریوں کو کہتے ہیں، ویکنیسز کو نا. پھر آتا ہے ایکسپوزر. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ vulnerability can or will exploit it. تو ایکسپوزر یہ ہے کہ ظاہر ہو جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک چیز ظاہر ہو ہی نہیں رہی، حالانکہ وہ کمزوری ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گی کہ میں جب بینک میں کام کرتی تھی تو کچھ مسئلہ آیا تھا بینک کے اندر نا. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ جب اس کی ساری انویسٹیگیشن ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ ہے نا یہ جو ہے بینک کے کیمرے ہی کام نہیں کر رہے تھے کتنے دنوں سے، اور کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. تو چونکہ کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا تو ہر چیز صحیح چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی مسئلہ آیا تو یہ کمزوری سامنے آ گئی. پھر آتا ہے رسک. اس پاسبلٹی دیٹ اے تھریٹ ول ایکسپلوئٹ نا. رسک یہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ بھئی اس میں بہت رسک ہے، یہی ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خطرہ جو ہے نا سب کے سامنے آ جائے نا. اچھا، رسک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسک از ایکول ٹو تھریٹ اینڈ vulnerability نا. جب خطرہ اور کمزوری جب دونوں مل جاتے ہیں نا تو وہ رسک بن جاتے ہیں. پھر آتا ہے سیف گارڈ. سیف گارڈ سیکیورٹی کنٹرول از ریمووز vulnerability نا. کمزوری کو سیف گارڈ جو ہے نا ختم کرتا ہے. جیسے اب ایک گھر کی مثال دیتی ہوں کہ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں بھئی گرمی بہت ہے، کھانے کو فریج میں رکھ دو نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا خراب ہو جائے گرمی سے نا. تو یہ سیف گارڈ ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اٹیک. این اٹیک از دا انٹینشنل اٹیمپٹ ایکسپلوئٹیشن آف اے vulnerability. جو اٹیک ہوتا ہے نا وہ لازمی ہے، ہر اٹیک کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری اٹیکر پکڑتا ہے نا. اور پھر آتا ہے بریچ. بریچ کیا ہے؟ از دا occurrence آف اے سیکیورٹی میکنزم بینگ بائی پاس نا. ان سمپل ورڈس فیلنگ ٹو آبزرو نا. بریچ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خطرہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہے نا بائی پاس ہو جاتی ہے. یعنی سمپل ورڈز میں یہ ہوتا ہے کہ فیل ہو جاتی ہے کمپنی، آرگنائزیشن، بندہ فیل ہو جاتا ہے اس کو پکڑنے میں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم ہر شخص کی زندگی میں عام بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو پکڑنے میں فیل ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں جا کے وہ چیز بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بریچ ہے. اور پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 80. پوائنٹ نمبر 80 یہ ہے کہ ایسٹ valuation نا. an asset based or asset initiated risk analysis start with inventory of all organizational assets نا. ایسٹس کی ویلیو کیسے بنائی جاتی؟ انوینٹری بنائی جاتی ہے پہلے کہ ہمارے پاس یہ ہے. once that inventory is complete, a valuation need to assign to each asset نا. جب انوینٹری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہر ایک کی ویلیو کے حساب سے کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا. کہ بھائی اگر یہ کمپیوٹر سسٹم ہے تو اس کی یہ ویلیو ہے، تو اگر وہ سسٹم ہے تو اس کی وہ ویلیو ہے. If an asset has no value, there is no need to provide protection for it. It makes no sense to spend $100,000 protecting an asset
whose value is just $1,000 نا. لازمی یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اگر ایسٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل چیئر اور ٹیبل پڑا ہے، اب وہ پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تو پھر اس کی پروٹیکشن یا اس کے اوپر جو پیسہ لگانا بیکار ہے. کہ لازمی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی چلو ہماری کمپنی ہے اور ان میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر ان کی ویلیو ہی 1000 ہے تو پھر ہم اس کے انشورنسز کیوں لیں اور ہم ان کے لیے سیکیورٹی کنٹرولز کیوں بٹھائیں اور اتنا خرچہ کیوں کریں نا. کیونکہ ہر چیز کاسٹ افیکٹو ہونی چاہیے اور سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں یہاں پر سٹاپ کرتی ہوں پوائنٹ 80 پر، اور انشاءاللہ پارٹ 13 جو ہے پھر ریکارڈ کروں گی، اور اب جلدی انشاءاللہ ریکارڈ کروں گی. تو ہے نا، شکریہ فار سننے کا، اینڈ السلام علیکم.